बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुतालबात की बात चली है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इब्तदाई तौर पर दो बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं और नज़र आ रहा है कि हुकूमत वाकई दबाव में है और हुकूमत हर सूरत अब अपने आप को वो बाइज़्ज़त रेस्क्यू चाहती है या वो बाइज़्ज़त तरीके से सारे मामले से निकलना चाहती है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान के मुतालबात को माने और साथ वो चाहते हैं कि शायद उनकी कोई सियासत भी और उनका बैनुल अक़वामी कोई इमेज भी बेहतर हो जाए। लेकिन उनका इमेज बेहतर हो नहीं पा रहा, चूँकि उनके वज़रा में से कोई ऐसी बात कर देता है कि जिसके ऊपर फिर बैनुल अक़वामी सतह पे आवाज़ उठना शुरू हो जाती है और फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं। अब मामला बहुत आगे चला गया है। पहले तो हम बात कर रहे थे कि चले इमरान खान की रिहाई तक मामला था। अब चूँकि ये अपनी जो बयानात हैं या अपना जो हिकमत अमली है हुकूमत की और हुकूमत के जो चंद वज़रा हैं वो गलत तरीके से उन्होंने उसके ऊपर बात की है, जिस पर फिर अब मामलात IMF की तरफ जा रहे हैं, मामलात US एड की तरफ जा रहे हैं और बड़े संगीन सवालात उठना शुरू हो गए हैं और मामलात ये ख़राबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत हमने रगड़ा देना है और उसके लिए भले हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े बतौर मुल्क, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा सब, और मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 2024 है उसमें क्या क्या होता रहा और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया जाता रहा, उससे मुतल्लिक़ एक स्टोरी सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो अमेरिका की जानिब से हो, वो यूरोप की जानिब से हो, वो बरतानिया की जानिब से जो कोई भी इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ बात करेगा या 9 मई के जो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ बात करेगा, हम उसका खैर मकदम करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी में की गई हैं। वो कहते हैं कि जी हर सूरत आइन और कानून की जो पासदारी है वो होनी चाहिए और आइन और कानून की पासदारी के लिए ज़रूरी है कि हमें हर सूरत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी। शेख वकास अकरम कहते हैं कि हमारा मामला ये है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तरह का भी नहीं चाहते कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात या हमको रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं कह रहे। हम सिर्फ कहते हैं कि जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो हम बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस में जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ हम अपने हकूक़ मांग रहे हैं, इसके अलावा हम कोई कुछ नहीं मांग रहे। और जो हमें हमारे हकूक़ की बात करेगा वो भले डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रेनल हों, वो भले यूरोपियन यूनियन हो, वो भले बरतानिया हो, हम उसका खैर मकदम करेंगे। शेख वकास ने कहा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात कर रही है। उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं है। जब भी जिस मुल्क में इंसानी हकूक़ पामाल होंगे, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल जैसे गैर कानूनी इक़दाम होंगे, दुनिया इसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। उनका कहना था कि रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से कहूँगा कि जब भी कोई पाकिस्तान में 9 मई के हवाले से या 26 नवंबर के कत्ल आम के हवाले से या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से और इमरान खान की रिहाई के हवाले से आवाज़ उठाएगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, हम उसका खैर मकदम करेंगे। शेख वकास ने कहा कि ये इस बात की दलील है कि हम जो बात कह रहे हैं दुनिया उसकी तायीद करती है। अब आज कुछ टाइम पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि इमरान खान से मुतल्लिक कि जी जो रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोग हैं वो गैर अहम लोग हैं। अब ये मान गए हैं कि वो वही रिचर्ड ग्रेनल ही है जो अपने ट्वीट के ज़रिए बात कर रहा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये गैर अहम लोग हैं। ये अहम लोग ट्रंप की काबीना में ये अहम लोग नहीं है, जिसकी तैनाती पे डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा वो 10 लाइनों का ट्वीट कर रहा है और उसकी जो साबका कारकर्दगी को भी गिनवा रहा है और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी बता रहा है और उसको अनाउंस भी खुद कर रहा है अपने ट्विटर अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप। उसके बारे में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो गैर अहम आदमी है, ट्रंप की काबीना में वो गैर अहम आदमी है। और एक बात आप याद रखिएगा कि वहाँ एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। कभी भी वो अपने जो बड़ों की रजामंदी या उनको एतमाद में लिए बगैर ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि वो किसी मुल्क के साथ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बरक्स जाके कोई बात करें या कोई काम करें, ऐसा नहीं होता।
اب معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ خواجہ آصف نے کہا آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفاد کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے کہ جو عمران خان کے حق میں مہم چلا رہے ہیں ان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہیں جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگوں کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول اور آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ یہ خواجہ آصف بیانیہ بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف کہ چونکہ پوری دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑا اثاثہ ہیں یورپ کا اور اسرائیل کا، اس وجہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر دو باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو شیری رحمان کے حوالے سے کسی نے ٹویٹ کیا کہ شیری رحمان جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کروڑوں ڈالر لیے ہیں یو ایس ایڈ کے نام پہ اور وہ عوام کے اوپر نہیں لگائے جا رہے، اس کے اوپر اس نے کہا کہ اب ان کے ڈالر بند ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے پاکستان امبیسی کو، رچرڈ گرینل کی جانب سے پاکستان امبیسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دی پاکستان امبیسی ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ امبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو۔ انہوں نے وضاحت مانگ لی پاکستان کے جو سفیر ہیں واشنگٹن میں، اس سے رضوان شیخ سے وضاحت مانگ لی کہ ان سوالوں کا آپ جواب دیں۔ دی ڈیتھ تھریٹس کہ جو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اینڈ کریزی ٹاک اباؤٹ آپریشن گولڈ سمتھ، اور جو آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو خواجہ آصف نے بات کی ہے، اور جو قتل کی دھمکیاں ہیں وہ نون لیگی ایک وکیل ہیں جنہوں نے مزار نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم امریکیوں کو ایک تو تھریٹ دیے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ گولڈ سمتھ آپریشن کی باتیں کی جا رہی ہیں فرام دی منسٹر آف ڈیفنس از ریکلیس۔ یہ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کبھی قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی آپ کی جانب سے آپریشن گولڈ سمتھ کی باتیں کی جاتی ہیں آپ کے وزیر دفاع کی جانب سے، تو ہمیں اس کا جواب دیں۔ دیر شوڈ بی اے ریویو آف وٹ دا یو ایس ٹیکس پیئر پرووائڈس پاکستان ان ایڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت نظر ثانی کرنی ہوگی جو امریکہ کے ٹیکس ادا کرنے والے لوگ پاکستان کو مدد فراہم کر رہے ہیں یو ایس ایڈ کی شکل میں اور آئی ایم ایف کی شکل میں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ریویو کرنا ہوگا، نہیں تو آپ ہمیں ایکسپلین کریں، آپ وضاحت دیں کہ یہ جو آپ کا خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی، اور جو اب ڈیتھ سینٹنس کا کیا، یہ جو میاں داؤد ہے میں نے آپ کو کہا ہے حکومتی وکیل، وہ کہتے ہیں کہ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے اس سخن فروشوں کو مار دینا چاہیے۔ یہ ایک انہوں نے شعر لگایا، نیچے رچرڈ گرینل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تصویر لگائی، اس پر رچرڈ گرینل کہہ رہے ہیں وٹ از رانگ ود یو کالنگ فار امریکنز ٹو بی کلڈ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں کو قتل کرنا چاہیے، اس پہ اب وہ وضاحتیں دیتا پھرتا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا۔ اب یہاں تک صورتحال بن چکی ہے، ہر صورت ہماری بطور ریاست ہمیں اپنے وزارت خارجہ کو ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، کل عمران خان نے ایک سائفر لہرایا تو آپ کہتے تھے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، آج یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ وہیں پہ ایک اور بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے، فوجی عدالتوں کے فیصلے تو آ گئے لیکن فوجی عدالتوں کے فیصلوں کی کاپیاں جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کو نہیں دی جا رہی، تو خدیجہ صدیقی، بیرسٹر خدیجہ صدیقی جو وکیل ہیں، ان کی جانب سے انہوں نے ایک درخواست شیئر کی ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کہ ہم نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں ہم نے کہا ہے جی کہ پہلے بھی آرٹیکل 10A کے تحت ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، اب مہربانی کر کے آپ ہمیں فیئر ٹرائل بھی دیں، اور آپ ہمیں کم از کم جو جب آپ نے اناؤنس کرنی تھی ججمنٹ، نہ آپ نے وکلا کو بتایا نہ فیملی کو پتہ ہے، ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے اور کچھ ویڈیو پیغامات ہم نے میڈیا کے ذریعے سنے ہیں، اب مہربانی کر کے ہمیں مصدقہ کاپیاں دیں تاکہ ہم اپنی جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ اویل کر سکیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اپلیکیشن فائل کی گئی ہے جس میں یہ سبجیکٹ پروویژن آف ججمنٹس ڈیٹیلڈ آرڈرز آف کنوکشنز فار داؤد خان سویلین، کیا داؤد خان جس کو سزا ہوئی ہے 4 سال کی،
اس کی فیملی کی جانب سے ڈیٹیل ججمنٹ کا جو سیکرٹری دفاع ہے ان کو خط لکھا گیا اور درخواست کی گئی ہے کہ ہمیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ دی جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے خلاف کیا ایلیگیشن ہے اور کن گراؤنڈز پر ہمیں سزا ہوئی ہے۔ اس وقت تک تو جو گراؤنڈ سامنے آئی ہے وہ ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو میڈیا کو جاری کر دی گئی ہیں وہ ویڈیوز۔ دوسری جانب حسنات ملک صاحب نے ایک اہم سٹوری کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاتمے کے قریب سال 2024 اعلیٰ عدلیہ پر ایگزیکٹو کے تسلط کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ حال ہی میں منصور علی شاہ نے اس بات پر خطرے کی گھنٹی بجائی ہے جسے وہ عدلیہ کی تاریخ کے کمزور ترین مراحل میں سے ایک کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایگزیکٹو کی جانب سے حد سے زیادہ بڑھ جانے والے خطرات کی تنبیہ کہتے ہیں کہ مارچ 2009 میں ججوں کی بحالی کے بعد سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اعلیٰ عدلیہ کا سامنا کرنے سے گریز کر رہی تھی، تاہم عدلیہ سویلین اور اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے پارلیمنٹ اور سویلین حکومتوں کو کمزور کرنے کا آلہ بن گئی۔ پاناما کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان تصادم شروع ہوا۔ قاضی فیض کے خلاف صدارتی ریفرنس کے بعد سپریم کورٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قاضی فیض اور الیکشن کمیشن پر 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ کو کمزور کرنے میں اگر سپریم کورٹ کے اندر سے مدد نہ ملتی ایگزیکٹو کو تو سپریم کورٹ کمزور نہ ہو سکتی۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ منصور علی شاہ کو اگلا چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر سے کوششیں کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ بلاول اس بات کو خود اعتراف کر چکے ہیں بلاول زرداری کہ اگر قاضی فیض نہ ہوتے تو 26ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی، اور اس وجہ سے سپریم کورٹ کے سینئر ججز عدلیہ کے کام میں ایگزیکٹو کے باثر کردار پر بے بس نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے آج تک وہ درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئیں، اور یاج آفریدی صاحب کا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور باقی جو آئینی بینچ ہے وہ بھی عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ ان کی جانب سے ایک تجزیہ دیا گیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، 2 مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مان لیے گئے ہیں۔ ایک تو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ٹائم فریم دیں کہ کس ٹائم فریم میں ہم مذاکرات مکمل ہوں گے، تو وہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ ہم ٹائم فریم دینے کو تیار ہیں اور ہم اس کو آج ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دوسری اہم چیز عمران خان نے کہا تھا کہ میری جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوں تاکہ مجھے علم ہو کہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وہ بھی آج 2 بجے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ 2 بجے عمران خان سے ملاقات کر سکے گی اڈیالہ جیل میں، اور پھر جو مذاکرات سے متعلق تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں پوری دنیا جانتی ہے حکومت کیوں مذاکرات کر رہی ہے، حکومت بات کرنے کو، حکومت تو ان کو شر پسند کے نام سے پکارتی آئی ہے، تو اب اچانک کیوں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ عوامی دباؤ کو نہیں مانتے۔ عوام کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، وہ صرف جو باہر کی دنیا کا دباؤ ہے اس کو خاطر میں لاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے ہر صورت معاملات کو خود بہتر کر لیں، بجائے اس کے کہ پھر معاملات ڈنڈے سے سیدھے ہو جائیں اور ڈنڈے سے ٹھیک کیے جائیں۔ تو یہی ایک صورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور پاکستان کے عوام کی عزت ہونی چاہیے، ان کی جمہور کی آواز اور جمہور کا جو مطالبہ یا ان کے حقوق ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس دن پاکستان اپنی عوام کی عزت کرنا شروع کر دے گی، ہمارے حکمران، اور اپنی عوام کی بات سننا شروع کر دیں گے، تو دنیا بھی عزت کرے گی اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستانیوں کو ڈکٹیٹ کرے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔